अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अल अमीनिल अजीज़िर रऊफ़िर रहीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मुहतरम सामाईन और नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा 8th पॉडकास्ट हाजिर खिदमत है। और आज हम जितने पिछले पॉडकास्ट जो करे हैं, वजू का करे हैं, गुस्ल का करे हैं, तयम्मुम का करे हैं और नजासत का करे हैं, और उसी से रिलेटेड और एक पॉडकास्ट है जो आपकी बज़्म खिदमत में आज हाजिर हो रहा है। आपके व्यूज और आपके क्वेश्चंस का सिलसिला जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने हमारे वीडियोस को बहुत सराहा है और बहुत पसंद किए हैं और बहुत सारे कॉल्स भी हम लोग रिसीव करे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसी तसल्सल को जारी और सारी रख रहे हैं। और आज का 8th पॉडकास्ट है हमारा हैज, निफास और जनाबत का बयान। ये बहुत ही हसास मौजू है नाजरीन, इसको बहुत ही यकसुई से सुनिए। और ये मसाइल का वीडियो है और इसको जो है ना बहुत कंसंट्रेशन के साथ सुनने को जो है ना मौका मिलता है। मिलिए और इसको सुनिए। और पहला क्वेश्चन मैं मुफ्ती साहब से करने जा रहा हूं। मुफ्ती साहब बताइए, हैज और निफास किसे कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिदन व मुसल्लिया व मुसल्लिमा व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। लोगो जो तुम्हें मसाइल मालूम नहीं वो अहले इल्म से पूछो, अल्लाह सुब्हानहू ने फरमाया। आज हम 8वें पॉडकास्ट के ज़रिए से उम्मत की खिदमत का शरफ़ हासिल करना चाहते हैं। अल्लाह हम सब की खिदमत को कबूल फरमाए। आपने पूछा कि हैज़ और निफास किसे कहते हैं। इसका डिटेल तो मुस्तकिलन न सही लेकिन ज़िम्नन आ चुका है। गुस्ल के बयान में, पाकी के नजासत के बयान में इसमें आ चुका है। लेकिन हम मुस्तकिल चाहते हैं कि हैज़, निफास और जनाबत के हवाले से आप सवाल करें और हम उम्मत को जो हसास मसला है, नीडेड मसला है, उसको हम बताएं। तो हैज़ और निफास किसे कहते हैं, तवज्जो से सुने। बालिगा औरत, बालिगा औरत समझ रहे हैं आप? बालिगा औरत के आगे के मकाम से जो खून आदी तौर पर निकलता है, आदी तौर पर, आदत के तौर पर, यानी निकालने से नहीं, आदत के तौर पर, नेचुरली तौर पर, और बीमारी या बच्चा पैदा होने के सबब न हो, मकाम आगे का है लेकिन वो आदी तौर पर खून हो, बीमारी या बच्चा के सबब ना हो, तो उसे हैज कहते हैं। जिस आप पीरियड्स भी कह सकते हैं। हाँ आज के हिसाब से नई जनरेशन को समझाने के लिए जो पीरियड्स आते हैं। हाँ, अफसोस है कि टीवी में, सीरियल्स में देख करके हमारे लोग महजूज होते हैं लेकिन दीनी मसाइल समझने के लिए उलमाए हक से रुजू नहीं करते। ये बड़ी तकलीफ की बात है। मसाइल पूछने में शर्मवार नहीं होना चाहिए। बिलखुसूस जो आपके लिए पर्सनली, इमीडिएटली, प्रेजेंटली मसाइल हों तो आप ज़रूर पूछें। अल्लाह ताला हिदायत नसीब फरमाए। तो हैज़ की तारीफ क्या की कि बालिगा औरत के आगे के मकाम से जो खून नेचुरली तौर पर, आदी तौर पर निकलता है, बीमारी के सबब नहीं निकलता या बच्चा पैदा होने के बाद नहीं निकलता, तो ऐसे खून को क्या कहते हैं? हैज़ कहते हैं। उसकी मुद्दत कम से कम 72 घंटा, 3 दिन जो मैंने कहा था, 3 दिन है, और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन है। ज्यादा से ज्यादा 10 दिन है। उससे कम या ज्यादा हो तो वो बीमारी है, यानी इस्तिहाजा है। और बच्चा पैदा होने का, अच्छा यहीं से हैज के साथ साथ इस्तिहाजा का भी कॉन्सेप्ट मालूम होगी। हाँ, जो औरत ऐसी ना हो, यानी ऊपर वाली हैज की तारीफ में ना आए और इस तारीफ में आए, तो उससे उस औरत को मुस्तहाजा बोलते हैं। मुस्तहाजा यानी बीमारी वाला खून आने वाली औरत, बीमारी के सबब खून आने वाली औरत। खैर,
اور بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں. حیض اور نفاس آپ نے پوچھا تھا، لیکن ضمن استحاضہ کی بھی تعریف آ گئی. دیکھیے الحمدللہ، بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں. نفاس میں کمی کی جانب کوئی مدت مقرر نہیں. میں نے بڑی تفصیل سے کہا کمی کے 1 دن 5 دن بھی ہو سکتا، کمی کی جانب کوئی حد مقرر نہیں. اور زیادہ سے زیادہ اس کا زمانہ 40 دن ہے. 40 دن جو ہے یہ آپ سماجی حد مقرر نہیں کر سکتے. اگر 3 دن 4 دن 5 دن میں بھی خون بند ہو جائے تو سمجھیے وہ پاک ہو کر ان پر نماز فرض ہو جاتی. 40 دن کے بعد جو خون، اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا، ہم نے ادھر تو بتا دیا، لیکن 40 دن کے بعد بھی اگر خون آ رہا ہے تو ایسی عورت کو جو بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی 40 دن کے بعد بھی اگر خون آ رہا ہے تو وہ عورت مستحاضہ ہے. وہ خون نفاس کا نہیں بلکہ استحاضہ ہی کہلائے. استحاضہ کامن ہو گیا، حیض کی حالت میں بھی آ سکتا اور نفاس کی حالت میں بھی وارد ہو سکتا. حالت سے مراد حیض کے بعد بھی آ سکتا، سمجھ حیض سے پہلے بھی آ سکتا. یہ حیض سے بھی ریلیٹڈ ہے، ایک بیماری کا خون ہے سمجھیے، تو استحاضہ ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ حیض اور نفاس سے ریلیٹڈ اور ساتھ ہی ساتھ استحاضہ کا بھی ہو. استحاضہ کا خون اگر جاری ہو جائے تو اس کو جیسا واش کر لے کے نماز کی طرف جا سکتے. ہاں، تو اس کے لیے حکم کیا ہے؟ تو استحاضہ مستحاضہ عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ مطلب نماز اس پر معاف نہیں، چونکہ وہ بیماری کا خون ہے. تو اس کو جو ہے مطلب جو خون روکنے کی چیزیں ہیں، کپڑے ہیں یا جو ویسپر ہیں یا جو کچھ بھی لیا جاتا ہے جس کو کرسف بولتے ہیں عربی میں، تو اگر وہ چیز اویلیبل ہے تو اس کو جیسے روکا جاتا ہے اس کو روک لیا جائے اور وضو کر کے وہ نماز پڑھیں گی. غسل بھی کر کے وہ نماز، غسل وضو جو بھی ہے، ہاں وہ خون ہے، اس پر نماز معاف نہیں ہے. محترم سامعین ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا حیض اور نفاس کے متعلق مفتی صاحب نے بہت ہی تفصیل سے بتایا ہے حیض کے بارے میں اور نفاس کے بارے میں. جو حیض 3 دن تک آتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، اور نفاس کا 40 ڈیز ہے، جو عورتوں کے لیے اور خواتین کے لیے خاص ہے. یہ اس کو بغور سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے اس کے لیے. اور میں مفتی صاحب سے دوسرا سوال کرنے کے لیے جا رہا ہوں، حیض اور نفاس میں کیا حکم ہے؟ حیض اور نفاس سے متصف عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے. روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا حرام ہے. آپ سمجھیے، نماز نماز نماز، روزہ کی جو رٹ لگاتی جماعت ہے، ذرا وہ سمجھیں کہ ہر حال میں نہیں ہے، اس کی جو اویلیبلٹی ہے. تو حیض و نفاس کی حالت میں روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا حرام ہے. ان دنوں میں نمازیں تو معاف ہیں، ان کی قضا بھی نہیں ہے، مگر روزوں کی قضا ہے. روزوں کی قضا ہے اور دنوں میں رکھنا فرض ہے روزہ. اور حیض و نفاس والی عورت کو قرآن مجید پڑھنا حرام ہے. مگر یہاں پر ایک اشارہ کر دوں، از راہ تلاوت پڑھنا حرام ہے. ہاں، بطور تلاوت، بقصد تلاوت، لیکن بقصد وظیفہ حرام نہیں ہے. نہیں، توڑ نہیں بھی کر رہا. وظیفہ جیسے اب ہم بستر پہ گئی ہوں تو ایسا نہیں کہ خاک خلی سونا ہے. اب جو قرآن کی آیتیں ہیں یا جو وظیفہ اس کا ہوتا ہے تو وظیفہ کے طور پر، تبرک کے طور پر، جس کو بڑی مشہور کتاب ہے نور الانوار، اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو جنوبی حائضہ نفسا یہ سب جو ہے نا، یہ تبرک کے طور پر قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں. تبرک کے طور پر، تلاوت کی نیت سے نہیں. کیا بات ہے، انما الاعمال بالنیات. دیکھ رہے ہیں آپ شریعت کی خوبصورتی. تو یہ بات میں خاص طور سے اپنی ماں اور بہنوں سے کہوں گا کہ پیریڈز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے سب کچھ آپ کے لیے معاف ہے. یہ ایسا نہیں ہے، معافی کی کنڈیشنز ہیں. یعنی آپ پر نماز معاف ہے، یہ تو صحیح ہے، اس کی قضا بھی نہیں ہے. تلاوت قرآن معاف ہے، یہ بھی صحیح، لیکن وظیفہ معاف نہیں ہے. آپ نماز کے وقت میں مصلی پہ بیٹھیں، تسبیح پڑھیں، تبرک کے طور پر تلاوت بھی کر سکتے ہیں، برکت حاصل کرنے کے لیے، تلاوت کی غرض سے نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اسی طرح حیض اور نفاس والی عورت کو قرآن مجید پڑھنا حرام ہے، خواہ دیکھ کر پڑھے یا زبانی.
ध्यान दीजिएगा, लेकिन पढ़ना वही तिलावत करना जिसको, और उसका छूना, अगर से उसकी जिल्द या हाशिया को हाथ या उंगली की नोक या बदन का कोई हिस्सा लगे, ये सब हराम है डायरेक्टली। हाँ, अलबत्ता जुज़्वे दान में कुरान मजीद हो तो जुज़्वे दान के छूने में कोई हर्ज नहीं, जो मैंने पहले ही बता दिया था। इसमें सबसे मेन जो बात हाईलाइट करने की है वो ये कह रहा हूं कि पीरियड्स के आलम में, नापाकी के आलम में, मतलब ये कि मरफूल कलम ना समझे अपने आप को, मुअत्तल और बेकार ना समझें। जाहिर है खाना भी खा रहे हैं, पी भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं आप शरीयत के लिए ऐसे मतलब बेरुख कैसे हो सकते। लिहाजा जो मैंने बड़ी अहम बात आज के हिसाब से कही है वो ये है कि नमाज के औकात में, औकात की ताजीम के लिए आप मुसल्ला पर जाहिरी वजू करके, पाकी और सफाई का ख्याल करके आप बैठे, आप नमाज न पढ़ें, आप तिलावत कुरान न करें, लेकिन बैठकर सुभान अल्लाह तो कर सकती है, दरूद तो पढ़ सकती है आप, तो वजीफा के तौर पर आप ये सब चीजें कर सकती हैं। जी, नमाज, रोजा हराम है, तिलावत कुरान और वज़ाइफ पढ़ सकती है, तिलावत नहीं, तिलावत की गर्ज से तिलावत नहीं, तबर्रुक की गर्ज से, बरकत की गर्ज से। तो जैसा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, ऐसा तिलावत चले जाए? नहीं नहीं, तो ये जो आप पढ़ रहे हैं तो ये पढ़ने का मतलब तिलावत नहीं है, तबर्रुक है, वजीफा है हमारा। हम जैसे हम हमेशा पढ़ करके हम सोते थे बरकत हासिल करने के लिए। अब जैसे अगर चूंकि तिलावत करने के लिए तो आप अदब से बैठते हैं, मगर आप सो करके जब पढ़ते हैं तो बरकत के वजीफा के तौर पर जो है। हाँ, तो बाज़ वक्त सुना गया है कि जो है ना तिलावत नहीं की जा सकती, अगर करना है तो तोड़ के, नहीं उसके लिए अलग हुक्म आएगा। हाँ नहीं, उसका हुक्म अलग आएगा। ये मतलब ये कि जैसे कि कुरान पाक में अभी आप उसका हुक्म इंशाल्लाह आगे आएगा, आगे आएगा इंशाल्लाह। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, मैंने मुफ्ती साहब से 2 सवाल किया था, एक हैज और निफास क्या है और हैज और निफास का क्या हुक्म है। मुफ्ती साहब ने बहुत ही जो है ना अच्छे अंदाज से बताया है। जो अडल्ट हो जाती है, बालिगा हो जाती है, उसके आगे के मुकाम से, यूट्रस के मकाम से खून जारी हो जाता है, उसको फिर जो आमतौर पर पीरियड्स की हालत बोलते हैं, उसके दिन 3 दिन है, कम से कम 3 दिन है, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन है। अगर 10 दिन से ज्यादा उसको खून आता है तो वो इस्तेहाजा है, वो बीमारी का खून है। और निफास का जो बताए हैं मुफ्ती साहब, जब बच्चा पैदा करती है औरत, उसके बाद 40 दिन तक उसकी मुद्दत बताई गई है, कम कोई मुद्दत नहीं है, 40 दिन बताई है, मैक्सिमम 40 डेज है। अगर वो पाक हो जाता, बंद हो जाता है, उसका निफास खून आना बंद हो जाता है 3 दिन 4 दिन के बाद, बच्चा पैदा होने के बाद, बस वो गुस्ल करके वो नमाज अदा कर सकती है। और 40 दिन से ज्यादा है तो वो भी इस्तेहाजा है, बीमारी का खून। तीसरा सवाल मैं मुफ्ती साहब से करने जा रहा हूं, और मुफ्ती साहब ने यह भी फरमाया कि हैज और निफास की हालत में रोजा रखना और नमाज पढ़ना हराम है, बस तिलावत कुरान बरकत की नियत से अगर पढ़ सकती है, वजीफा कुरान बरकत की नियत से पढ़ सकती है। और तीसरा सवाल मैं मुफ्ती साहब से पूछने के लिए जा रहा हूं। मुफ्ती साहब ये बताइए, जिस किसी को एहतलाम हो जाए, मर्द या औरत, गुस्ल फर्ज हो जाए, उन लोगों के लिए क्या हुक्म है? जिसे एहतलाम हो जाए या ऐसी मर्द औरत जिन पर गुस्ल फर्ज हो जाए, उनके लिए हुक्म यह है कि ऐसे लोगों को गुस्ल किए बगैर नमाज पढ़ना, कुरान मजीद देख कर या जबानी पढ़ना, उसका छूना और मस्जिद में जाना, ये सब हराम है। आप समझ में आया? जिसको एहतलाम हो गया या जिस पर मर्द औरत पर गुस्ल फर्ज है, तो उनके लिए हुक्म यह है कि वो कुरान भी नहीं, नमाज तो पढ़ ही नहीं सकते, कुरान मजीद देख कर या जबानी तिलावत की गर्ज से नहीं पढ़ सकते। उसका छूना भी वो तो बता ही गया। इसी तरह मस्जिद में जाना, ये सब भी हराम है। हाँ मोहतरम सामाइन और नाज़रीन, मैंने मुफ्ती साहब से सवाल किया था, जिस किसी को एहतलाम हो जाए, मर्द या औरत को, उनके लिए क्या हुक्म है? मुफ्ती साहब ने जवाब दे दिया, नमाज रोजा नहीं कर सकते और कुरान मजीद को देखकर भी नहीं पढ़ सकते, छू भी नहीं सकते, ये सब हराम है। मैं मुफ्ती साहब से 5वां क्वेश्चन करने के लिए जा रहा हूं। जिस किसी पर गुस्ल फर्ज हो जाए
وہ قرآن کی تعلیم دے سکتا ہے یا دے سکتی ہے؟ مفتی صاحب اس پر روشنی ڈال. یہ پیچھے ایک سوال میں تھوڑا سی ڈیٹیل دیکھیے کہ مسجد میں جو داخلے کو منع کیا میں نے، اس پر ذرا سی دھیان دیجیے کہ مسجد کے اس حصے میں جانا حرام ہے جس حصے میں نماز ہوتی ہو. ہاں، داخل مسجد جس کو کہتے ہیں. ہاں، داخل مسجد سے مراد یہ ہے کہ وہ مطلب وہ نماز کی جگہ ہے جہاں نماز ہوتی ہے، اور وہ حصہ جو ریلیٹڈ آف مسجد ہے، فنائے مسجد اس کو بولتے ہیں شریعت، فنائے مسجد. ہاں، فنائے مسجد ہے، یعنی استنجا خانہ، غسل خانہ، وضو گاہ، یہ سب جگہ جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس میں ایک شرط یہ ہے کہ وہ داخل مسجد سے جانے کا راستہ نہ ہو. ہاں، دروازہ نہیں، جیسے جہاں پر نماز ہوتی ہے وہاں پر سے جانے کا راستہ نہ ہو. ہاں، اگر باہر سے جانے کا راستہ، اب گیٹ کے ذریعے سے آپ جا رہے ہیں تو گیٹ تو مسجد نہیں ہے، نماز گاہ نہیں ہے، وہ اندر سے جانے کا نہ ہو، داخل مسجد سے جانے کا راستہ نہ ہو تو وضو خانہ، استنجا خانہ، غسل خانہ جانے میں کوئی حرج نہیں. یہ اس سے ریلیٹڈ سوال تھا. ابھی آپ نے یہ کیا سوال کیا کہ کیا بے وضو جس پر غسل فرض ہو مرد یا عورت پر، وہ قرآن کی تعلیم دے سکتا ہے؟ الحمدللہ، یہ بہت ہی اہم سوال ہے. تو اس کے لیے یہ حکم یہ ہے کہ وہ مرد ہو یا عورت، یہ بہت اہم سوال کیا کیونکہ آج کل کالج اسکول وغیرہ میں ٹیچرز بہت ہیں اور بے احتیاطی بہت کرتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا، حالانکہ نام ہے مطلب یہ کہ اسلام، مسلمان، نقاب پہن کر کے ہیں، لیکن کھڑے ہو کے پانی پی رہی ہیں. بتائیے بچوں پر کیا اثر پڑے گا؟ تو میں کالج اور اسکول کے ٹیچر اور بچوں سے بھی خاص طور سے اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے شرعی طور پر گزارش کروں گا کہ آپ پہلے باادب بنے، پہلے باشرع بنے، پہلے خود عامل بنے، تو انشاءاللہ آپ خود دیکھتے دیکھتے الحمدللہ بچے اچھے ہی نکلیں گے. کیونکہ درخت جیسا ہوتا ہے پھل ویسا ہی ہوتا ہے. اگر درخت مضبوط ہے تو پھل بھی صحیح ہی ہوگا. تو ایسوں کے لیے حکم یہ ہے کہ ایک ایک کلمہ سانس توڑ توڑ کر وہ پڑھا سکتے ہیں. ابھی آ رہا ہے، کہا تھا نا میں نے، کہ ایک ایک کلمہ سانس توڑ. الحمدو پڑھو، الحمدو. دیکھو جیسے ہم نے الحمدو، پھر بیچ میں کیا کہا؟ پڑھو. ٹھیک ہے، اس بیچ میں کہا پڑھو. اسی طرح للہ کہا پڑھو. تو اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ ہم پڑھ نہیں رہے، پڑھا رہے ہیں. تو پڑھنا حرام ہے. پڑھانے کے لیے فقہ نے یہ اجازت دی ہے کہ سانس توڑ توڑ کر کے پڑھا سکتے ہیں اور ہجے بھی کرا سکتے ہیں. حمزہ لام زبر ال، حمیم زبر ہم، دال پیش دو، اس طرح بھی پڑھانے میں، تاکہ تعلیم نہ رکے. کیا خوبصورت ہے اسلام کی. کیونکہ حیض نفاس تو رکیں گے نہیں، سمجھ رہے ہیں. اور لیکن تعلیم اگر رک گئے تو پھر معاشرہ تباہ ہو جائے گا. اس لیے معاشرے کی تشکیل خوبصورتی کے لیے، خوبصورت تشکیل دینے کے لیے، معاشرہ کو مطلب علم سے آراستہ کرنے کے لیے، اخلاق سے آراستہ کرنے کے لیے، تعلیم کی کنٹینیوٹی کو برقرار رکھنے کے لیے اس طرح کا شریعت حکم دیتی. مفتی صاحب اسی سوال میں ایک سوال نکل رہا ہے، اگر جنابت کی حالت میں معلم اگر اپنے شاگرد کو تعلیم دیتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم رہے گا؟ معلم مرد ہو یا عورت؟ مرد ہو. ہاں، اگر حیض و نفاس کی بات بتائیں آپ، میں مرد اور عورت جس پر جنابت ہے ان کے لیے کیا؟ تو جنابت دو طرح کی، ایک تو احتلام والی جنابت ہے اور ایک میاں بیوی سے ملنے والی جنابت ہے. تو دو طرح کی جنابت ہے، ناپاکی. تو اگر اس طرح سے اس نے جنابت کو ایزی لے کر کے دیا ہے تو پھر یہ بہت بڑا گناہ ہے. جنابت کو ایزی لے لے، جیسے کہ اب گھر میں ہے، ارے ناپاک ہے، نہیں چلتے صاحب، ظاہری پڑھانے جانا ہے وغیرہ وغیرہ، ورنہ سیلری کم ہو جائے گی، کم کٹ جائے گی وغیرہ وغیرہ. تو ایزی لے کر کے اگر دے رہا تو پھر گناہ گار ہے. لیکن ایسی صورت ہے کہ پانی میسر نہیں، پانی میسر نہیں ہے. میسر سے مراد عدم قدرت، سمجھ رہے ہیں نا، پاسبلٹی نہیں ہے. تو اب ایسی صورت میں وہی جو تیمم کے باب میں میں نے جو حکم دیا تھا کہ وہ غسل کا تیمم کریں گے، غسل کا تیمم کریں گے، اور پھر وہی تیمم کا سارا مسئلہ جو پورا آ جاتا. تو ایسے معلم مرد ہو یا عورت اگر اس کو نہانے پر قدرت ہے پھر بھی نہیں نہا رہے تو بہت بڑے گناہ گار ہیں، وہ رحمت الہی سے وہ محروم ہے. ٹھیک ہے، ایزی لیا شریعت کو اس نے.
اور حقیقت یہ ہے کہ جو کوئی بھی شریعت کو، اب سنیے جو فتویٰ دے رہا ہوں، جو کوئی بھی شریعت اسلامیہ کو ایزی لے گا، ایزی سے استخفاف بولتے ہیں عربی میں اس کو، استخفاف، جو کوئی شریعت کو ایزی لے گا اس کا خاتمہ بالکفر ہونے کا ڈر ہے۔ آج کتنے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے ہم اپنی ان بیٹیوں اور بچیوں کو کہ ہم مرد ہیں نا ہم، بتائیے ہمارا کون سا حصہ، صرف ایک ہتھیلی کھلا ہے، اور یہ دیکھیے پہنے ہوئے صرف ایک چہرہ کھلا ہے، باقی ہر حصہ ہمارا چھپا ہوا ہے، جبکہ ہمارے اندر 17 عورت جو ہے صرف ناف سے لے کے نیچے تک کا حصہ ہے، وہ فرض ہے، اس کے علاوہ فرض نہیں۔ لیکن آج ہماری معاشرے کی بچیوں کو دیکھیے، جو آل ان آل جس کو شریعت نے عورت کہا تھا، اس کا بال بھی عورت، اس کا ناخن بھی عورت، پورا 100% عورت، آل ان آل عورت ہے، لیکن آج ان کے کپڑے کو دیکھیے۔ ہم مسلمان کس شرم سے حجاب پر بات کر سکتے ہیں جب ہماری عورت ہی بے حجاب ہو رہی ہے؟ شادی بیاہ میں دیکھیے آپ، دلہن پر نماز فرض نہیں ہے، مگر وہ عشاء کی نماز کیوں نہیں پڑھتی؟ کیونکہ بیوٹیشن خراب ہو جائے گا۔ مرد کیوں نہیں پڑھتے؟ تاکہ وہ کیا اس دن چھوٹ دے دی؟ ارے اس دن تو اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، فرض خاص طور سے ادا کرنا چاہیے، کیونکہ سنت کی بنیاد پر ایک بیوی نعمت کی شکل میں ملی ہے یا شوہر نعمت کی شکل میں، اس میں تو اور بھی اللہ کو یاد کرنا چاہیے، لیکن نہیں، صرف اس لیے کہ بیوٹیشن خراب ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ شریعت سے محبت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو جو کوئی بھی ناپاک ایزی لے کر کے پڑھائیں گے وہ سخت گنہگار ہیں، اور وہی عدم پاسبلٹی نہیں ہے تو اس کے لیے وہی تیمم وغیرہ کا۔ آپ بتائے ہیں کہ جو ہے نا جنابت کی حالت اور احتلام کی حالت، کیا یہ دونوں کامن ہیں جو درس کے معاملے میں؟ نہیں، جنابت کی حالت اور احتلام کی حالت کامن کیسے؟ غیر شادی شدہ کو احتلام ہو سکتا ہے، ہاں، جنابت تو جی، تو حکم دونوں کا بالکل ہوگا۔ کیا آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جنابت کی حالت میں یہ کر سکتا اور احتلام کی حالت میں یہ کر سکتا، اس کے اندر کیا چھوٹ ہے؟ دونوں کا ایک ہی کامن ہے، وہی اگر قدرت میسر ہے ان کو غسل پر تو غسل بالکل دونوں پر فرض ہے۔ اگر قدرت نہیں ہے، پانی بھی نہیں، ہاں تو وہی ٹائم نہیں ہے سر، ہاں وہی ٹائم نہیں، یہ نہیں، عدم قدرت، اور عدم قدرت کی یہ سب صورتیں ہوں گی۔ شاگرد آ گئے تو کیا مطلب؟ اگر شاگرد آ گئے اور ملک الموت آ گئے تو کیا آپ ان کو روک دیں گے؟ آپ ان کو روک دیں گے کہ نہیں میرے شاگرد آ گئے ہیں تھوڑا نہیں، کیونکہ موت کا کوئی یہ نہیں، پہلے پاکی حاصل کریں۔ اور کالج اسکول کی بات تو خیر چھوڑیے، جھوٹ کے بھی وہاں پڑھائے ہو رہے ہیں، کلیئر کہہ رہا ہوں، کیونکہ ہم لوگ بھی بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اتنا ہوم ورک دے دیتے ہیں کہ ماں باپ پریشان۔ ارے کس چیز کا پیسہ دے رہے ہیں آپ ٹیچر کو؟ جب وہ ایک سبجیکٹ بچوں کو نہیں پڑھا پا رہے ہیں تو ہوم ورک کا کیا مطلب ہوا؟ جب سارا گھر ہی میں کریں گے تو آپ کو وہاں کیوں بھیجا گیا؟ اس لیے کالج اور یونیورسٹی کے حوالے سے تو شریعت اجازت دے گی ہی نہیں، کیونکہ شریعت ہر حال میں مقدم ہے۔ باقی دینی تعلیم کے لیے اگر ایسی صورت آ جائے، دینی تعلیم کے لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم نئی تعلیم دیں گے تو بھاگنے کا خوف ہو، یہاں پر ایک بڑا خوبصورت عنوان آ رہا ہے، اللہ کے ایک محبوب بندے ہیں جن کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اس کو فوراً آ کر کسی نے بدعقیدے کے حوالے سے جملہ کہا کہ قادیانی سے آپ کو مناظرہ کرنا ہے، اب بڑے عالم ہے وہ، اب بیٹے کا جنازہ رکھا ہوا ہے، اب قادیانی سے مناظرہ کرنا، اسی 605 میں ہے کہ یہاں جاؤ، وہ فوراً انہوں نے کہا بیٹا تو اب لوٹ کر نہیں آئے گا، لیکن اگر دین چلا گیا ہمارا تو پھر ہم اللہ کے ہاں رسوا ہو جائیں گے، تو بیٹے کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہوئے اور وہ باپ جو ہے چلا گیا شریعت بچانے کے لیے۔ تو شریعت ہر حال میں مقدم ہے، اس میں اپنے حساب سے نان پاسبلٹی کا مسئلہ نہ لاؤ آپ کہ ہم ٹائی لگائے ہوئے ہیں، اس پر بڑی تفصیل سے بات ہو چکی ہے الحمدللہ۔ محترم سامعین ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا، مفتی صاحب نے جو ہے نا یہ 5 سوالات کا تشفی بخش جواب عنایت فرمائی ہے۔ میں نے سوال کیا تھا، جو لاسٹ سوال جو تھا مفتی صاحب پر میں دیا تھا، جس پر غسل فرض ہو جائے وہ قرآن کی تعلیم دے سکتا ہے یا دے سکتی ہے؟ تو مفتی صاحب نے بتایا ہے کہ جو ہے نا قرآن کی تعلیم کو دے سکتے ہیں، مگر کہ سانس توڑ کے دے سکتے ہیں، اور جتنی پاسبلٹی ہو، حیض اور نفاس کے لیے یہ حکم ہے۔
اگر جنابت اور جس پر احتلام ہو جاتا ہے اس کا حکم یہ ہے کہ فوراً اپنے آپ کو پاکی کی طرف لے جائے، پاک ہو جائے، اس کے بعد یہ درس کا سلسلہ جاری اور ساری رکھے. میں ترجیح نہ دے. بہت اہم بات مفتی صاحب نے فرمائی، دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دے، دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دے، مقدم دین کو رکھیں. اور ملک الموت کبھی بھی آ سکتے ہیں. ہمارا جو ہے نا حساب اور ہم کو جو ہے نا دیکھنا یہ چاہیے کہ ہم کتنا جو ہے نا دین کو فالو کرتے ہیں اور کتنا شریعت محمدیہ کی حفاظت کرتے ہیں اور ہم کتنا عمل کرتے ہیں. معلم کو جو ہم نے ہدایت کی جی، کہ وہ خود عمل کرے، وہ خود عمل کریں. برابر. اگر استاد صحیح عامل ہوں گے نا تو بچے آٹومیٹک، تو بچے کا فیل ہونا استاد کا فیل ہونا ہے، بچے کو کامیاب ہونا استاد کا کامیاب ہونا. تو اگر بچے شرارت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ فیل ہوئے. جی ہاں، ہم بھی آپ ٹیچر ہیں، جی ہم بھی جانتے ہیں. میرا تو مسئلہ یہ تھا کہ اگر ہمارے درسگاہ میں سب سے کم درجے کے جو غبی بچے جس کو کہتے ہیں، کون ذہن بچے، ہم اس کو سمجھاتے تھے، اور جب اس کو سمجھا دیتے تو ہم یقین کر لیتے تھے کہ اوپر کے بچے تو آٹومیٹک سمجھ جائیں گے. بے شک. لیکن آج کے ٹیچرز کیا کرتے ہیں؟ شکوے پہ شکوا، شکایت پہ شکایت. اب باپ جو ہے پیسے کا جگاڑ کرے، فیس کا جگاڑ کرے کہ آپ کی مطلب یہ شکایت سنیں. اس لیے اسکول اور کالج کے بڑے حالات ابتر ہیں. مسلم کالج یا اسکول کے حوالے سے آج کے حساب سے میری ایڈوائزری ہے کہ یہ تجارتی سینٹر نہ بنایا جائے. یہ تجارتی سینٹر نہیں. اگر اللہ نے موقع دیے ہیں کچھ رفاہی کام کرنے کے، کچھ اللہ کے لیے کام کرنے کے، کچھ دنیا میں اثاثہ چھوڑنے کے کہ آپ کا نام ہو، روشن ہو اور آخرت پر کوئی اثر نہ پڑے، تو آپ پازیٹیو ہو کر کے کام کریں اور صحیح کام کریں. ایسے ٹیچر جو صرف اور صرف مطلب یہ کہ سیلری کے لیے، صرف اور صرف پیسے کے لیے کرتے ہیں، تو اس کا پڑھنا کیا، اس کا کچھ بھی کیا، اس کا نقاب پہننا کیا، اس کا مولوی نما رہنا کیا، کوئی اللہ کو نہیں. لیکن اگر دنیا کو بھی دین کے لیے استعمال کیا، آپ اس لیے کما رہے ہیں پیسہ تاکہ ہم دین میں اسے خرچ کر سکیں. اب جیسے سیلری آتی آپ کیا کہتے ہیں، چلیے وہ سے پاک کیا دلاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں. تو اللہ اس کے رسول کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، ملا شریف کرنا چاہتے ہیں. دنیا کے پیسے جو آپ نے یوز کر لی، باپ کے لیے قربانی کر دیا اور اس والے سب آپ کے لیے ماحول دے دیا، غریبوں کو اپنے کھانا کھلا دیا. تو یہ دنیا کی چیزیں تھیں. اسی لیے جانتے ہیں، میرا ایک جملہ یاد رکھیے گا جو آخری بات ہے، سخی اسے نہیں کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہو، سخی اسے کہتے ہیں جو خرچ کرتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سخی خرچ کرنے والے کو کہتے ہیں، خرچ کرنے والے کہتے ہیں. اور حضور کی ایک شان ہے اجود. اجود کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ سخاوت کرنے والے. سبحان اللہ. اور حدیث کے الفاظ ہیں من الریح المرسلہ، طوفان کی جو ہوا، طوفانی ہوا چلتی ہے نا، جس طرح طوفانی ہوا کتنی سیکنڈ میں گزر جاتی ہے، اس سے بھی زیادہ سخاوت مصطفیٰ کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. عثمان غنی ہے، کیا عثمان مولائے کائنات، صدیق اکبر ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اہل بیت اطہار جو ترجیح دیتے تھے غیروں. قرآن پاک میں اسیر، یتیم، یہ سب کا ذکر ہے نا. کہنے یہ جا رہا ہوں کہ دنیا کی لالچ میں آخرت کو تباہ نہ کریں اور بظاہر نقاب پوشی، بظاہر حجاب وغیرہ کا عنوان بند کریں. دل کو روشن کریں نور محمدی سے، شریعت محمدی سے. گھر میں اگر آپ سادیہ ہیں تو باہر بھی سادیہ رہیں، گھر میں اگر عورت ہے تو باہر بھی عورت رہیں. اگر یہ تصور رہا تو گھر میں حفاظت گھر والے کریں گے، باہر حفاظت فرشتے کریں گے. سبحان اللہ. بہت ہی پیاری بات مفتی صاحب نے ہمیں بتائی ہے، سکھائی ہے. اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے آپ کے سامنے یہ ہمارا الحمدللہ پروگرام نشر ہو رہا ہے. اور میں ابھی آپ کو مفتی صاحب سے میں 6واں سوال کرنے کے لیے جا رہا ہوں. مفتی صاحب یہ بتائیے کہ سورہ واقعہ آیت نمبر 72 میں جب چھونے کا حکم آیا قرآن کے، لا یمسو، اس کا حکم آیا، تو آج کل کے جو بچے بچیاں عامہ پارا جو اسکول میں اسٹڈی پڑھاتے ہیں تو 30 سلیبس میں پڑھاتے ہیں اور چیپٹر نمبر 30 پورا کمپلیٹ اس کے اندر ہے. تو اگر اس کو چھو سکتے ہیں یا نہیں چھو سکتے؟ تھوڑے بچے بھی رہتے ہیں حیض کی حالت میں رہتے ہیں، تو ان کے لیے کیا حکم رہے گا؟ آپ ذرا روشنی دیں. دیکھیے، سب سے پہلے تو وہ بچے یا بچیاں جو پیریڈز کے حالت میں یعنی بالغہ ہیں، وہ سب سے پہلے مسئلہ کو سمجھیں کہ اس حالت میں قرآن کا چھونا حرام ہے. یہ تو جانتے ہیں، بغیر جزو دان کے. ٹھیک ہے.
اور یہ اطلاع اپنے ٹیچر کو بھی وہ دیں، چھپ کر ہی صحیح، ٹیچر اگر عورت ہے تو ٹھیک ہے، یا پھر معلم بھی اگر عورت ہے اور وہ حیض سے ہیں، سمجھ رہے آپ؟ تو ایسے عالم میں یعنی ناپاک بچے ہوں یا بچیاں ہوں، ایسے عالم میں جو کمپلسری ہے کیا وہ سلیبس کو موقوف کیے جائیں گے؟ نہیں، جو وہی اس سوال کا جواب وہاں ہوگا کہ اگر یہ چونکہ نیچرلی چیز ہے، عادی چیز ہے، اگر وہ واقعی حیض میں ہے یا واقعی نفاس کا عنوان ہے تو بچے ہوں یا پڑھانے والیاں ہوں، ٹھیک ہے، ان دونوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ سانس توڑ توڑ کر کے، ٹھیک ہے، اور ہجے کر کر کے وہ پڑھا سکتی ہیں اور پڑھ بھی سکتی ہیں اسے، ظاہر ہے جب پڑھائیں گے ایسا تو وہ پڑھیں گی ویسا، لیکن چھونے وغیرہ میں وہ احتیاط کریں، چھونے وغیرہ میں احتیاط کریں، بغیر ساکس کے، بغیر گلفز کے، بغیر کپڑے کے، ڈائریکٹلی قرآن پاک کو نہ چھوئیں۔ بہت ہی آج کا جو آخری جو سوال تھا بہت ہی حساس سوال ہے جو نیڈڈ مسئلے پر ہے۔ آج کل کے جو 9th میں رہتے، 10th میں رہتے، 6th میں رہتے، 6 سے چلا جاتا ہے کہ قرآن پاک کا 30واں پارہ پورا عامہ پارہ بیگوں میں رہتا ہے، کبھی وضو رہتی ہے، کبھی نہیں رہتے وضو، اور بچیاں کبھی حیض کی حالت میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس سچویشن میں مفتی صاحب نے فرمایا بغیر گلوز کے، بغیر کپڑے کے اس قرآن شریف کو نہ چھوئیں۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ جو کوشچن اب چل رہا ہے، نیڈڈ مسئلہ ہے، اس کو ہم فالو کرنا چاہیے۔ یہ جو بچے جو پڑھ رہے ہیں وہ بغور سماعت فرمائے، جو بڑے ہیں اپنے بچوں کو بغور اس مسئلے پر توجہ دلائے کہ 30واں پارہ جو ہے نا بیگوں میں رہتا ہے، مگر کہ اس کو بغیر وضو کے نہ چھوئیں، بغیر کوئی بھی پارہ، کوئی بھی 30واں جی ہاں، پارٹ 1 پارٹ 2 30واں پارے میں سے کوئی بھی پاک کا کوئی بھی پارہ، جی ہاں، یعنی پاک کا کوئی بھی پارہ ہو جی، وہ ہرگز نہیں چھو سکتے، بغیر حائل ہونے کے، بغیر کپڑے کے نہیں چھو سکتے۔ موسیٰ بتایا جاتا ہے کہ اگر اس پارے میں ترجمہ بھی ہے، تفسیر بھی ہے، ترجمہ بھی ہے، صرف اور صرف قرآن نہیں ہے، ترجمہ بھی ہے، تفسیر بھی ہے، ٹرانسلیٹڈ ہے، کیا ترجمہ تفسیر اس کو چھو سکتی ہے، چھو سکتے پڑھ سکتے ہیں؟ یا اس کے لیے بھی یہی حکم ہوگا، کیونکہ ترجمہ جو ہے یہ اس سے ریلیٹڈ ہے، قرآن مین ہے تب نہ اس کا ترجمہ ہے، ترجمہ مین نہیں ہے۔ لہٰذا ارے آپ سوچیں نا کہ آپ راستے میں چل رہے ہو اور لفظ اللہ لکھا ہوا ہو، آپ کی غیرت گوارا کرے گی کہ آگے بڑھ جائیں؟ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے خیال میں ہے کہ یہ قرآنی لفظ ہے، یہ ہمارے ایمانی لفظ ہے۔ یہ قرآن اب ظاہر ہے لفظ اللہ، تو جو اللہ کا کلام ہے اب اس سے کوئی بھی ریلیٹ ہے، اب جیسے جزو دان اس کو آپ پاؤں سے رود نہیں سکتے کیونکہ نسبت ہوگی، تو ایسے ترجمہ ہے قرآن، قرآن کا ترجمہ ہے نا، تو اس کا مطلب قرآن کے بغیر نہیں۔ اچھا یہاں پر 2 صورت ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ترجمہ اور آیت دونوں ساتھ ساتھ ہو، اور ایک ہے کہ خالص ترجمہ ہو۔ خالص ترجمہ ہے تو اس کے چھونے میں کوئی حرج نہیں ہے، دھیان رکھیں، اونلی ٹرانسلیشن ہے تو اس کے چھونے میں کوئی حرج نہیں، وہ بندوں کا کلام ہے، سمجھ رہے نا؟ اور قرآن ترجمہ کے ساتھ ہے تب جو ہے وہی قرآن ہی کا حکم ہوگا۔ جی جی محترم سامعین اور ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا، میں نے عامہ پارے کے متعلق مفتی صاحب سے سوال کیا تھا۔ آج بچوں جو پڑھتے ہیں اسلامک اسٹڈیز اس کے اندر اور جو ہے سو اسکول کو جو جاتے ہیں اس کے اندر ایک سبجیکٹ قرآن کا بھی رہتا ہے، بڑے بڑے سورے یاد دلانے کا، اس کے اندر 30واں پارے کو زیادہ ترجیح دیتی ہے۔ ہر بچے کے بیگوں میں 30واں پارہ رہتا، عامہ پارہ، اس کو مفتی صاحب نے فرمایا کہ بے وضو نہ چھوئیں، قرآن کا ہی حکم ہے، اور حیض اور نفاس کی حالت میں بھی اسٹوڈنٹس ہو یا ٹیچرز ہو، معلم ہو یا شاگرد ہو، ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ حالت میں بغیر جزو دان کے نہ چھوئیں۔ ٹیچر پر زیادہ زور دیا ہے ہم نے کہ ٹیچر اس جانب توجہ دیں، اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں اور پڑھائیں۔ اگر آپ کو شریعت نے اجازت دی ہے تو آپ اس کو دین کے لیے استعمال کریں، فارمیلٹی نہ سمجھیں پردہ کو، فارمیلٹی نہ سمجھیں حجاب کو، فارمیلٹی نہ سمجھیں اسلام کو، بلکہ یہی اصل ہے، یہی مین ہے، یہی سب کچھ ہے۔ الحمدللہ ہمارا 7واں کوشچن مفتی صاحب سے یہ ہے، جنابت کی حالت میں ایک ایمرجنسی امیڈیٹلی کام آ گیا، وہ نکل پڑا کسی کی جان بچانے کے لیے یا کچھ اہم کام کے لیے، جنابت کی حالت ہے، اور ظہر کی اذان بھی ہو گئی، عصر کی اذان بھی، مغرب کی، عشاء کے ایسے اذانیں ہو رہے، تو اس حالت میں غسل کرنے کا کوئی موقف نہیں ہے، کوئی شکل نہیں ہے، تو اس وقت
तयम्मुम करके नमाज पढ़ सकता है या खाली वुजू करके नमाज पढ़ सकता है? ये इस सवाल का जवाब मैंने तयम्मुम में दे दिया है कि ये नॉन पॉसिबिलिटी की बात है, यानी कुदरत ना होने की बात है। हाँ, तो जो हुक्म मैंने वहां दिया है कि हाँ वो मतलब गुस्ल का तयम्मुम करेंगे, और जब गुस्ल का तयम्मुम करेंगे तो फिर उस तयम्मुम से जो है फिर वो क्या नाम है, वो नमाज वगैरह या जो भी है वो करेंगे, लेकिन फिर अगर कुदरत हासिल हो गई तो उसका वो दोबारा पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, उसका भी जवाब मुफ्ती साहब ने दे दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, जनाबत की हालत में अगर इमरजेंसी में निकल जाते हैं तो कोई शक्ल नहीं मिलती, तो उस मौके पे आपको चाहिए कि गुस्ल का तयम्मुम करें। फिर उसके बाद पॉसिबिलिटी पानी की आ गई तो फिर अपन को गुस्ल करके फिर वो नमाज को दोहराना जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ये आज का एक पॉडकास्ट हैज निफास और जनाबत का बयान था, बहुत ही हसास था, ये आपकी बज़्म खिदमत में पेश किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके अंदर तमाम हैज निफास और जनाबत के बारे में और पेट्स जो और तो माहवारी जो इसको बोलते हैं उसके बारे में डिटेल क्वेश्चन की गई और मुफ्ती साहब ने उसका बेहतरीन और तशफ़ी बख्श जवाब इनायत फरमाया है। मैं रिवर्स की जानिब से और मेरी जानिब से मुफ्ती साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मुफ्ती साहब का शुक्रिया है कि अल्लाह ताला मुफ्ती साहब को सलामत बाकरामत रखे और हमारे इस पॉडकास्ट को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। और इस पॉडकास्ट का मकसद यही है कि उलमा इकराम से रुजू हो और उलमा हक से वाबस्ता रहे और शरीयत मोहम्मदिया से मोहब्बत हो और कुरान से करीब और दीन से करीब और दीन पर अमल करना आसान हो जाए हमें। और इसी के साथ साथ मैं इस पॉडकास्ट का इख्तिताम करता हूं और ये इख्तिताम मुफ्ती साहब की दुआ से होगी। लिखमसतुन उतफी बिहा हर वल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाह ताला आज की इस खुसूसी नशिस्त को कबूल फरमाए और हम सबको लिल्लाह बिल्लाह खुलूस लिल्लाहियत के साथ दीन मतीन का काम हम सबको आसान करे और खिदमत दीनिया को कबूल फरमाए और आलम इस्लाम पर जहाँ कहीं भी मुसलमान भाई परेशान हाल हैं सबकी परेशानी को दूर फरमाए। भारत के मुसलमानों को इज़्ज़त व आबरू के साथ जीना नसीब फरमाए। दक्कन अहलियान दक्कन के औलिया कामिलीन के सदक़ तुफ़ैल में हम सब की सुबह शाम ज़िंदगी में रौनक बहारें हम सबको नसीब फरमाए। जिन भाइयों ने दुआओं की दरख्वास्तें की हैं उनकी भी दुआओं को अल्लाह कबूल फरमाए। जो नहीं कर सके और फिर बाद में तमन्नाएं आरज़ू हैं, मौला उनकी भी नेक और जायज़ तमन्ना और ख्वाहिशों को पूरी फरमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह।